अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना बच्चों, हमारा डिस्कशन जो चल रहा है वो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पे चल रहा है, टेक्सोनॉमिक ज़िमरे पे चल रहा है। ना टेक्सोनॉमिक ज़िमरे में कल जब हमने बात की थी तो हमने किसकी किसकी बात की? हमने टेक्सोनॉमिक ज़िमरे में बात की सबसे पहले ये कि हम जब भी कोई हमारे पास नया जानवर आएगा या हमारे पास कोई भी जानदार आएगा तो उस जानदार के अंदर हम क्या देखेंगे? उस जानदार के अंदर हम एक स्पेशल सिफत देखेंगे, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देखेंगे और उस आइडेंटिफिकेशन मार्क की बेसिस पर हम उसका सिस्टमेटिक्स यानी नाम रखेंगे, नॉमेनक्लेचर बनाएंगे। फिर हम उस नू के अंदर क्या देखेंगे? उस नू के साथ दूसरी नू, उनके अंदर मुशाबियत देखेंगे और उनको कहाँ रख देंगे? जीनस। जीनस में मुशाबियत देखेंगे, उनको कहाँ रख देंगे? फैमिली। फैमिली में मुशाबियत देख के कहाँ रखेंगे? ऑर्डर। और ऑर्डर में मुशाबियत देख के कहाँ रखेंगे? क्लास। फिर इसी तरह से क्लास में जो मुशाबियत होगी उसकी बुनियाद पर उनको कहाँ रखेंगे? फाइलम। अगर वो कौन है? जानवर। और अगर क्लास है तो उसको रखेंगे डिवीजन, अगर वो कौन है? पौधे। यानी अगर प्लांट है तो उनके लिए क्या लफ्ज यूज किया जाएगा? डिवीजन। और अगर जानवर है तो क्या यूज किया जाएगा? फाइलम। अब फाइलम के अंदर कुछ मुशाबिहत, कुछ एक जैसी खुसूसियात हम देखेंगे और उन एक जैसी खुसूसियात की बुनियाद पर अब उनको कहां पर रख देंगे? किंगडम। कहां रख देंगे? किंगडम। तो बेसिक बुनियादी चीजों का भी याद रखना है कि हम क्या करने वाले हैं? हम कैटेगराइज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कैटेगराइज। और कैटेगराइजेशन में अब जो लास्ट कैटेगरी है उस लास्ट कैटेगरी को क्या बोला जाता है? किंगडम। क्या बोला जाता है इसको? किंगडम। तो हम आखिरी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। उम्मीद ये रहेगी कि आज ये पूरा सबक इंशाल्लाह यहाँ खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छे अंदाज में। ना किंग इसको कहते हैं, किंग इसको कहा जाता है। तो जैसा हमने कहा कि जितने भी नू है उनको हमने कहा रख दिया फाइलम। फाइलम के बाद अब क्या आने वाला है? किंगडम, सबसे आखिरी। इसलिए कल ही मैंने कहा था कि जो सबसे अदना, अदना का मतलब है सबसे लोअर, सबसे कम जो दर्जा है या जो कैटेगरी है या जो जिमरा है, वो जिमरा कौन है? स्पीशीज। यानी कौन है? नो। और सबसे आला, सबसे हायर जो दर्जा या जो जिमरा है वो कौन है? किंगडम। कौन है? किंगडम। तो अब हम सबसे आला यानी हायर की बात कर रहे हैं ना। अब ये कह रहे हैं कि जानवरों के अगर निजाम दर्जाबंदी में हम बात करते हैं तो वहां पर हमको क्या देख देंगे? मुख्तलिफ फाइला। क्या देखने को मिलेगा? फाइला। फाइला आमतौर पे लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जब हम जमा की बात कर रहे हैं और फाइलम बोला जाता है जब हम वाहिद, सिंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है। तो दर्जाबंदी में हम क्या बोल रहे हैं कि हम मुख्तलिफ फाइला को एक जगह लेकर आएंगे। अब जब मुख्तलिफ फाइला को लेकर आएंगे तो अब जानवर की अगर बात करें तो जानवरों के अंदर आला तरीन जो जिमरा होगा उसको बोला जाएगा किंगडम एनिमेलिया। क्या बोला जाएगा? किंगडम एनिमेलिया। जबकि अगर प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में अब हम उसको फाइलम नहीं बोलेंगे, हमने बोला कि उसको हम क्या बोलेंगे? डिवीजन। तो सबसे आखिरी यानी सबसे बड़ा डिवीजन, सॉरी जितने डिवीजन है उन सबको लिया के हम रख देंगे किंगडम में। और जो किंगडम यहाँ पर होता है उसको क्या बोला जाता है? किंगडम प्लांटी। ताकि हम आसानी से क्या कर सके, जो दो बड़े बड़े ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप है जिसमें जानवरों को रखा गया, दूसरा बड़ा ग्रुप है जिसमें पौधों को रखा गया। तो अब हमारे लिए आसान हो गया। क्या आसान हो गया? अब हमको किसी जानवर की अगर स्टडी करना है तो हम देखेंगे कि वो पौधा है या जानवर है। फिर पौधा और जानवर के बाद हम देखेंगे कि वो किस फाइलम में आता है। जानवर है तो फॉर एग्जांपल हम ये देखेंगे कि वो कौन से फाइलम का मेंबर है। वो पॉरीफेरा है, इकाइनोडर्मेटा है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, कौन सा फाइलम है। पौधों में हम देखेंगे कि ये ब्रायोफाइट है, टेरेडोफाइट है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, कौन से फाइलम का मेंबर है, कौन से डिवीजन का मेंबर है। तो इस तरह से हमारे लिए क्या हो जाएगा? अब उसको धीरे 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 स्टडी करना आसान और उसको याद रखना हमारे लिए क्या हो गया? आसान। उसको पहचानना हमारे लिए क्या हो गया? समझ में आया ना। अब मुख्तलिफ टेक्सोनॉमिक जिमरों को नू से किंगडम तक हमने यहाँ पर देखा। नो, जीन्स, फैमिली, क्लास, ठीक है, ऑर्डर, क्लास और किंगडम।
تو بتدریج ترتیب میں دیا. یہ خاص کیا ہے؟ زمرے ہے، خاص اسپیسیفک زمرے، خاص کیٹیگری ہے. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. ٹیکزونومسٹ یعنی جو اس ٹیکزونومی کو بناتے ہیں، انہوں نے اس نظام مراتب یعنی یہ جو کیٹیگری ہے ان میں درمیانی زمرے بھی تشکیل دیے. یہ جو درمیانی زمرے ہیں، درمیانی زمروں کے لیے انگلش میں لفظ یوز کیا جاتا ہے سب کیٹیگریز. کیا بنائے؟ سب کیٹیگریز. سب کیٹیگریز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے فائلم ہے تو فائلم کو ہم کیا بولیں گے؟ فائلم کو اور کیٹیگرائز کر کے بولیں گے سب فائلم. کیا بولیں گے اس کو؟ سب فائلم. آرڈر ہے، کیوں اس لیے کیونکہ کچھ کیریکٹر ایسے رہیں گے جو بہت مائنر، بہت چھوٹا سا ان کے درمیان میں کیا رہے گا؟ مشابہت، یا بہت چھوٹا سا کیا رہے گا؟ فرق. اس لیے ان کو کیا کر دیا گیا؟ کیٹیگری. اور کیٹیگری میں بھی اور ایک چھوٹی کیٹیگری بنانے والی ہے، وہ ہے سب کیٹیگری، یا اس کو کیا بولا جا رہا ہے؟ سب کیٹیگری. تو الگ الگ کیٹیگریز کے اندر بھی کیا رہے گی؟ چھوٹی چھوٹی کیٹیگریز رہے گی، چھوٹے چھوٹے زمرے رہے گے. ٹھیک ہے نا؟ تاکہ ہم کیا کر سکیں، جو بھی ٹیکسا ہے یعنی جو بھی زمرہ ہے اس کا معقول اور معتبر سائنسی کیا کر سکیں؟ تعین. یعنی بہت سسٹمیٹیکلی ہم ان کا کیا کر سکیں؟ ایک طے کر سکیں کہ یہ کس جگہ کا ممبر ہے یا یہ کس سے ملتا جلتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کس سے وہ کیا کر رہا ہے؟ فرق دکھا رہا ہے، یعنی غیر متشابہ یا غیر مشابہ. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک اور چیز ہم نے یہاں پر جب بات کیے تھے تو کل بھی ایک بات ہم نے کیا تھا، کیا کہ اگر ہم اسپیشیز کی بات کرتے ہیں، یعنی کس کی بات کر رہے ہیں؟ نو. اور نو سے زیادہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کنگڈم. تو اسپیشیز یعنی نو سے لے کر کنگڈم کی جانب اگر ہم چلتے ہیں تو مشترکہ خصوصیات کی جو تعداد ہے وہ دھیرے دھیرے کیا ہوتی جائے گی؟ کم. جس میں زیادہ خصوصیات دکھائی دے رہی ہے تو ہم اس کو پہلے کہاں رکھیں گے؟ نو میں. پھر خصوصیات کم ہوتے جائے گی، جینس. جینس سے خصوصیت کم ہوگی، فیملی. فیملی کی خصوصیت کم ہوگی، آرڈر. آرڈر سے خصوصیت کم ہوگی، کلاس. کلاس سے خصوصیت کم ہوگی. اور کنگڈم میں جب وہ آئے گے تو ان میں بہت کم خصوصیات رہے گی جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی رہے گی. جیسا اینیمل اور پلانٹ، ان میں کوئی خصوصیات ملتی جلتی ہے کیا؟ نہیں. بہت ایک دوسرے سے کیا ہو گیا؟ پوری طرح سے الگ. اس لیے یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ جو مشترکہ خصوصیات ہوگی، جیسے جیسے ہم اسپیشیز سے اوپر جائیں گے کنگڈم کی طرف تو وہ خصوصیات کیا ہوتی جائے گی؟ کم. اگر ٹیکسا کی سطح نیچی ہے تو ٹیکسون کے ممبران آپس میں زیادہ سے زیادہ خصوصیات کیا کریں گے؟ شیئر کریں گے. ایک جیسی مشابہ، یعنی اسپیشیز میں بھی ممبر ہیں ان کی خصوصیات ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ رہیں گے. جیسے پینتھیرا جینس، کل ہم نے بات کیے تھے. پینتھیرا جینس کو ہم نے کیا بولا تھا کل؟ بڑی بلیاں. تو اس کا مطلب وہ پینتھیرا جینس میں شیر ببر ہے، شیر ہے، چیتا ہے، تینوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سملیرٹی دکھائیں گے. ان کے جسم پہ بال ہے، ان کے جسم کے اوپر کلر کا پیٹرن ایک جیسا ہوگا، ان کے آنکھیں ایک جیسے رہے گی، ان کے دانت ایک جیسے رہیں گے، ان کے کان ایک جیسے رہیں گے. تو بہت ساری خصوصیات ان میں کیسی رہے گی؟ ایک جیسی. لیکن جیسا جیسا وہ اوپر جا رہا ہے ویسے ویسے خصوصیات کنگڈم یعنی پلانٹ اور اینیمل اب کیا ہو گئے؟ الگ. تو جتنا نیچے رہے گا، جتنی نیچے کی کیٹیگری رہیں گی، جتنی لوور کیٹیگری کی، جتنی ادنا کیٹیگری رہیں گی، سملیرٹی اتنی زیادہ رہے گی، مشابہت اتنی زیادہ رہے گی. ٹھیک ہے نا؟ دوسرا، اگر ہم اعلیٰ درجے کی بات کرتے ہیں، اعلیٰ زمرے کی بات کرتے ہیں تو سطح کے دوسرے ٹیکسا میں نسبت کا تعین اتنا ہی کیا ہوتا جائے گا؟ دشوار. اور اس کے لیے درجہ بندی اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ اس درجہ بندی کی مشکلات میں کیا ہوتا جائے گا؟ اضافہ. یعنی ہمارے لیے یہ کیٹیگرائز کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا جائے گا کہ ہم اس کو کس زمرے میں رکھیں، کس ٹیکسا میں رکھیں. ٹیکسونومی میں اس کا درجہ کیا رہے گا یہ ڈیسائیڈ کرنا ہمارے لیے کیا ہوتا جائے گا؟ مشکل ہوتا جائے گا. بات سمجھ میں؟ تو یہ بیسک چیز یاد رکھنا اور یہ بہت بنیادی ہے، اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھنا. ایگزامینیشن میں ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ یہاں سے لائن بنے کیا کہ سب سے لوور سطح کون ہے؟ اسپیشیز. سب سے اعلیٰ کون ہے؟ کنگڈم. تو لوور سطح پہ کیریکٹر بہت زیادہ غیر متشابہ ہوتے ہیں. صحیح کیا غلط ہے؟ غلط ہے. کیا ہوتے ہیں؟ متشابہ ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، سملار ہوتے ہیں. جیسے جیسے اوپر جائیں گے تو متشابہت کم ہوگی.
اور غیر متشابہت بڑھتے جائے گی. کلیئر کنسپٹ؟ یہ لائن لکھ کے رکھنا ہے دونوں. نا اب ہم ٹیکسونومک زمرے کے حساب سے کچھ جانوروں کے یہاں پر نام دیے ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو سمجھنے کے لیے یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں. کیا فار ایگزامپل اگر ہم حیاتیاتی نام کی بات کر رہے ہیں, پھر ان کے جینس کی بات کر رہے ہیں, پھر ان کی فیملی کی بات کریں گے, پھر ان کے آرڈر کی بات کریں گے, پھر ان کے کلاس کی بات کریں گے, پھر ان کے فائلم اور ڈویژن کی بات کریں گے. ایگزام میں یہاں سے ڈائریکٹلی سوال کیا جا سکتا ہے, اس لیے آپ نے ان کو بغیر کسی ہیزیٹیشن کے, رکاوٹ کے, اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلا, اگر ہم مقامی نام کی بات کر رہے ہیں, یعنی کامن نام ان کا جو ہے عام طور پہ جو ہم بولتے ہیں, فار ایگزامپل انسان کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو انسان کے لیے حیاتی نام, حیاتیاتی نام, بایولوجیکل نیم, سائنٹیفک نیم کیا دیا ہوا ہے؟ ہومو سیپینس. کیا دیا ہوا ہے؟ ہومو سیپینس. ہومو کا مطلب کیا ہوتا ہے اور سیپینس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیپینس عام طور پہ بولا جاتا ہے عقل مند. کیا بولا جاتا ہے؟ عقل مند. اور ہومو کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسے. تو انسان کو ہومو کیوں بولا جاتا ہے؟ انسان کو اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ آج جو انسان ہے وہ عقل مند ہے, اور وہ دوسرا اس سے پہلے جو انسان تھا, یعنی اس سے پہلے جو جانور تھا, اس سے کیا دکھاتا ہے؟ سملیرٹی, مشابہت. لیکن اس کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ عقل مند. اس لیے اس کو کیا بولا؟ ہومو سیپین. اس لیے اس کو اٹھا کے کہاں پر رکھ دیے؟ جینس ہومو. ٹھیک ہے نا. ہومو کے بعد اس کی جو فیملی ہے وہ ہے ہومینیڈی. کیا ہے؟ ہومینیڈی. یہ ان کی کیا ہے؟ فیملی. ان کا آرڈر کون ہے؟ ان کا آرڈر ہے پرائمیٹ. کون ہے؟ پرائمیٹ. پرائمیٹ بولا جاتا ہے یعنی ایسے میملز جن کی فیمیل کو میسچرل سائیکل آتی ہے, ایم سی ہوتی ہے, ان کو کیا بولا جاتا ہے؟ پرائمیٹ. پھر اس آرڈر سے, اس کو آرڈر کے بعد ہی کس کو کس میں رکھا گیا؟ میمل. میمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کیا دیتے ہیں؟ دودھ. کون ہوتے ہیں؟ دودھ دینے والے. ان سب کو کس میں رکھ دیا؟ میمل. اور آخر میں کہ ان کو رکھا گیا فائلم میں, ڈویژن میں, جس کو کیا بولا جاتا ہے؟ کارڈیڈا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کیا ہوتی ہے؟ ان کے پاس ہوتی ہے نوٹوکارڈ, یعنی عام طور پہ جس کو ہم کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پہ یاد رکھنا کہ جب انسان کو ٹیکسونومی, درجہ بندی کی گئی, تو اس کو نام دیا گیا ہومو سیپین. اس کا جینس ہے ہومو, اس کا فیملی ہے ہومینیڈی, اس کا آرڈر ہے پرائمیٹ, اس کی کلاس ہے میملیا, اور اس کا فائلم ہے کارڈیٹا. اب اس کے بعد ہمارے پاس جو مکھی ہے, یعنی جو ہمارے پاس گھر میں مکھی ہوتی ہے, اس کا نام ہے مسکا ڈومیسٹیکا. کیا نام ہے اس کا؟ مسکا ڈومیسٹیکا. نا عام طور پہ ہم بولتے ہیں نا ڈومیسٹک. ڈومیسٹک کا مطلب ہوتا ہے گھریلو. تو یہ گھریلو ہماری کیا ہے؟ مکھی ہے. اب اس کا جو جینس ہے وہ کون ہے؟ مسکا. دین اس کی جو فیملی ہے وہ ہے میوسیڈی. کیا ہے؟ میوسیڈی. پھر اس کو رکھا گیا ہے ڈپٹیریا. کہاں رکھا گیا ہے؟ ڈپٹیریا آرڈر. اور اس کو کلاس میں رکھا گیا انسیکٹا, کیونکہ ان کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ پر. ٹھیک ہے. اور ان کی جو کلاس ہے, سوری ان کا جو فائلم ہے وہ ہے آرتھروپوڈا. کل بھی اس سے پہلے بھی میں نے بولا تھا کہ ایسے جانور جن کے پیر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بنے, جیسے کاکروچ. کاکروچ کے پاؤں کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, جھنگور کے پاؤں کو, وہ جوائنٹڈ ہے, چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بنے. تو ایسے جانور جن کے پیر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بنے ہوتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے آرتھروپوڈا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہے آم. آم کا سائنٹیفک یا بایولوجیکل نیم کیا ہے؟ میگنیفیرا انڈیکا. ہم بار بار اس کو ہم نے ایگزامپل میں بھی پڑھا ہے, میگنیفیرا انڈیکا. ہم نے بولا تھا کہ میگنیفیرا انڈیکا میں جو میگنیفیرا ہے وہ کون ہے؟ جینس. اور اس کے بعد ہم نے کہ اس کو ایناکارڈیسی. پھر اس کا کون ہے؟ سیپنیڈلز. کیا ہے؟ سیپنیڈلز. کیا ہے؟ سیپنیڈلز. اور اس کو رکھا گیا ہے ڈائیکوٹیلیڈون. ڈائیکوٹیلیڈون کیا کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب بیج ہوتا ہے تو بیج سے جب پودا نکلتا ہے تو اس طرح سے دو اس کے کوپل نکلتی ہے, دو دانے نکلتے ہیں.
उसको बोला जाता है डाइकोटिलीडॉन, और इनका जो डिवीजन है वो डिवीजन है एंजियोस्पर्म। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इनको एंजियोस्पर्म क्यों बोलते हैं, या इनको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, ब्रायोफाइट। तो यहाँ पर इनको एंजियोस्पर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास जो सीड होता है उस सीड के ऊपर कवर होता है। तो आम जो होता है, आम कैसा है, आम का जो बीज है वो अंदर होता है और बाहर की चीज को हम खाते हैं, तो वो जो बीज है वो कवर वाला है, उसके ऊपर कवरिंग है, ठीक है ना। उसके बाद है गेहूं। गेहूं को कहा जाता है ट्रेटिकम स्टीवम, ट्रेटिकम स्टेवम। इसको रखा गया है जीनस ट्रेटिकम, और इसको बोला जाता है फैमिली पॉइसी, और इसका जो ऑर्डर है वो है पॉइल्स, ठीक है। और इसको रखा गया है मोनोकोटिलीडॉन, यानी इसका बीज जब उगेगा तो उसमें इस तरह का एक दाना आएगा। और आगे कौन है, एंजियोस्पर्म, यानी ये भी जो होते हैं इनके अंदर जो सीड होते हैं वो कवर्ड में होते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि वो जो गेहूं के दाने होते हैं तो उनको बाली में से निकाला जाता है, ठीक है, तो वो है, इसलिए उनको बोला जाता है एंजियोस्पर्म। याद रहेगा अरसलान, आफिया, आफिया, नौशीन, जुनैद, हसन, यहां तक बात समझ में आई, ठीक। घर पे बैठकर इसको लिख लिख कर याद करिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घर बैठ के इसको अच्छी तरह से लिख कर याद करिए। नाउ अब उसके आगे हम बात कर रहे हैं टेक्सोनोमिक एड्स। टेक्सोनोमिक एड्स बेसिकली यहाँ पर जब हम टेक्सोनोमिक एड्स बोल रहा हूं मैं, सॉरी, उसको बोला है टेक्सोनोमिक एड्स। और बेसिकली ये क्या होते हैं, टेक्सोनोमिक माविन, यानी हमारी टेक्सोनोमी में क्या करने वाले, मददगार, मदद करने वाले, ठीक है। हम बोलते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब जख्म हो गया तो पहले जो ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसको बोला जाता है फर्स्ट एड, है ना। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो फर्स्ट एड उसको दिया जाता है कि भाई जल्दी से उसके सर पे पट्टी रखेंगे, या उसका पैर वगैरह टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया तो उसका पाँव को सीधा करेंगे या उसको उठाएंगे, ये बोला ना फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। तो वैसे ही पहली मर्तबा, या हम बोल रहे हैं कि हमारी मदद कौन करने वाला है, माविन कौन बनने वाला है, तो यहाँ पर इसी तरह से हम ये करें कि टेक्सोनोमी जब हमको बनाना होती है तो उसमें हम कुछ मदद लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे जानवर हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो कहीं दूर रहते हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके नंबर हमारे पास बहुत कम है। अब हमको उनका मुताला करना है, हमको पहचानना है, तो हमको उनको उस जंगल से, उस खेत से, उस एरिया से लेकर लैब में आना पड़ेगा। तो लैब में उसको लाएंगे कैसा, और लैब में लाने के बाद उसका आइडेंटिफिकेशन होगा कैसा, लैब में लाने के बाद उसका मुताला हम करेंगे कैसा। तो उस वक्त हम कुछ नए तरीके यूज करेंगे जिसकी मदद से हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई। एक पौधा है, अब उस पौधे की आपको स्टडी करना है तो अब उस पौधे को आपको आपके घर लाना पड़ेगा या आपके लैब में लाना पड़ेगा। लेकिन उस पौधे को आपने जैसे जमीन से निकाला था वो तो मर जाएगा, उसके बाद उसकी स्टडी कैसा करेंगे। तो ये सारे प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए कुछ तरीके बनाए गए हैं, उनकी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, पौधों की बात करते हैं या जानवरों की बात करते हैं, और इसी तरह से दूसरे अलग जानदार हैं, तो उनकी मुख्तलिफ जो अनवा है, उनकी जो स्पेशीज है, उनकी टेक्सोनोमी के मुताले की जरूरत होती है। और मुताले की जरूरत क्यों है, मुताले की जरूरत है हमको हमारे एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के लिए मतलब हमको क्या करना है, ज़राअत। फिर इसी तरह से हमारे पास जो जंगल है, उस जंगल में किस किस्म के पौधे हैं ये हमको मालूम होना चाहिए, ठीक। इसी तरह से सनत के लिए, यानी कोई एक पौधा है जैसे मिसवाक, इसको हम बेचते हैं मार्केट में और इससे हमको मिलता है पैसा मिलता है, यानी हमारा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो उसके लिए मुफीद है। और आम तौर पर उन्हें हम क्या कहते हैं, हयातियाती ज़राए। हयातियाती ज़राए का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बायो रिसोर्स। क्या बोला जाता है इसको, बायो रिसोर्स। जैसा हिमालय के दरख्त है, हिमालय का पहाड़ है, उस हिमालय के पहाड़ पे क्या रहती है, हल्दी के पौधे होते हैं। अब ये हल्दी के पौधे हमारे लिए क्या है, बायो रिसोर्स, यानी वहां से हम वो पौधा निकालेंगे, उसको मार्केट में बेचेंगे, उसका हमको फायदा मिलेगा। प्लस वही हल्दी को अगर हम दूध में डाल के पीते हैं तो हमारी बीमारियां दूर होती है। इसका मतलब हमारे लिए क्या है,
حیاتیاتی ذرائع ہے، بایو ریسورس ہے، تو ان کی کیا ہے جدا گانا ہم کو کیا ملے گی قسم کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے جو جانور ہیں، پودے ہیں، ان کے جو فائدے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم یہ بولیں گے کہ یہ دوسرے جانوروں سے، دوسرے پودوں سے کیوں الگ ہے، تو اب ہم کو اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ہم کو بہت سارے کیا ملنے والے ہیں فائدے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم ان کو کیا کریں گے، ان کی شناخت کریں گے۔ تو ان کے مطالعے کے لیے کیا کریں گے، ان عضویوں کا سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا پڑے گا، صحیح شناخت، اور پھر ان کی کیا کرنا پڑے گا، درجہ بندی۔ فار ایگزامپل آپ نے ایک پودا لے کر آئے، اس پودے کو آپ نے دیکھا کہ وہ جو اسپیشیز ہے، وہ اسپیشیز کے اندر آپ نے ایک خصوصیات دیکھا کہ اس کے اوپر پھول آ رہے ہیں، یا آپ نے دیکھا کہ اس کے جو بیج ہے، یہ بیج کے اوپر کور ہے یا نہیں ہے، تو آپ بولیں گے کہ یہ جو اسپیشیز ہے یہ دوسرے اسپیشیز کے ساتھ سملیرٹی شو کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھی کہ کس کے ساتھ سملیرٹی شو کر رہا ہے، تو اب آپ نے اس کا نام اس اسپیشیز کے حساب سے رکھ دیا، یعنی اب آپ نے اس کو اس جینس میں رکھ دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر جینس سے اس کو آپ کس میں رکھیں گے، جینس سے کہاں رکھیں گے، فیملی سے کہاں رکھیں گے، آرڈر سے کہاں رکھیں گے، کلاس، اور کلاس سے فائلم، اور آخر میں آپ اس کو بولیں گے کہ یہ کنگڈم، یہ پودا ہے یا جانور ہے۔ اس طرح سے آپ کے پاس ایک نیا آیا تھا، تو آپ نے کیا کرے، اس کی پہلے شناخت کرے اور اس کی پھر کیا کر دیے، درجہ بندی۔ بات کلیئر ہوئی نا؟ اب جب ہم کسی بھی عضویے کی، کسی بھی جاندار کی شناخت کی بات کرتے ہیں، تو شناخت ایک اسٹیپ میں ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم کو بہت سارے اسٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے کہ اس کے پھول کا کلر کیسا ہے، اس کے پھول کی بناوٹ کیسی ہے، اس کے پھول کا ارینجمنٹ کیسا ہے، اس کی پھول ٹہنی پہ کس جانب لگ رہی ہے، آخری حصے پہ لگ رہی ہے، درمیان میں لگ رہی ہے، پھر اس کے جو جڑیں ہیں وہ جڑیں کس طرح کی ہیں، جڑیں زمین کے اندر بہت زیادہ جاتی ہے کیا جڑیں فروٹ اسٹور کر کے رکھتی ہیں، جڑیں اگر فروٹ اسٹور کر کے رکھتی ہے تو آلو ہے وہ بھی غذا کو جمع کر کے رکھتا ہے، رتالو ہے وہ بھی غذا کو جمع کر کے رکھتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ تو ہم اس طرح سے ہم کو اس کی بہت بڑی اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ تو جب ہم کو اس کی شناخت کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا، بہت زیادہ مطالعہ کرنا پڑے گا، یعنی ہم کو کس کی ضرورت پڑے گی، عمیق تجربہ گاہ کی، بہت سوفسٹیکیٹڈ لیب کی ضرورت پڑے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم کو کیا رکھے گا، میدانی مطالعے کی ضرورت، وہ جس جگہ پہ رہتا ہے وہ جگہ کیسا ہے، وہاں پانی کیسا ہے، وہاں پر رہنے والے جانوروں کی قسمیں کیسی ہے، وہ کون سے پودے کے بازو میں زیادہ جلدی سے گرو ہوتا ہے، کون سے پودے کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچتا ہے، یہ سارے وہاں کے میدانی مطالعے ہم کو کرنا پڑے گے، تب جا کر ہم اس کی کیا کر سکیں گے، پراپر شناخت، آئیڈینٹیفیکیشن۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ پودوں اور جانوروں کے حقیقی مطالعے کے لیے یا حقیقی نمونوں کی فراہمی ہمارے لیے کیا ہو جائے گی، لازمی، یعنی جس پودے کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں وہی پودا ہم کو چاہیے، تب جا کے ہم اس کی صحیح طریقے سے کیا کر سکیں گے، شناخت۔ نہیں تو ہم کو معلوم پڑا کہ جس پودے کو ہم ڈھونڈ رہے تھے اتنے سالوں سے وہ تو وہی پودا ہے جس کو 200 سال پہلے کسی نے بتا کر چلا گیا، تو اب آپ نے جو اتنا ٹائم ویسٹ کیا، جو آپ نے اتنا پیسہ لگایا، اس کا کوئی فائدہ ہوا کیا؟ نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر ٹیکسانومی مطالعے کا یہ بنیادی کیا بنے گا، ذریعہ، یعنی وہ پودا ہی ہمارے پاس ہونا، وہ پودا ہی ہماری لیب میں موجود ہونا، اس پودے کو اس جگہ پہ ہم کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، اس لیے ضروری ہے کہ وہ پودا ہمارے لیے ہو۔ اب وہ پودوں فار ایگزامپل ہمالیہ کے، اور آپ کی لیب ہے اورنگ آباد میں، اب وہاں سے یہاں اس کو کیا کرنا پڑے گا، لانا پڑے گا، پھر یہاں سے وہاں جا کے کیا کرنا پڑے گا، اس ایریا کی میدانی کیا کرنا پڑے گا، اسٹڈی، شناخت کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے، یہ مطالعے کے لیے بنیادی ہے کہ، اور سسٹمیٹکس کی ترتیب کے لیے بھی کیا ہے، لازمی ہے کہ اس پودے کا ہمارے پاس کیا ہو، نمونہ ہو، اس پودے کا ہمارے پاس کیا ہو، سیمپل ہو۔ کلیئر بات نا؟ یہ جو جانور ہے اس کی درجہ بندی میں آگے کیا ہوتا ہے، کام آئے گا، اور حاصل کی ہوئی معلومات نمونوں کے ساتھ محفوظ کر لی جائیں گی۔ یعنی ہم کیا کریں گے، صرف ہم اس کو لائیں گے نہیں، بلکہ اس نمونے کو، اس سیمپل کو ہم کیا کریں گے، سٹور کر دیں گے، جمع کر دیں گے، اس کو ہم سنبھال کے رکھیں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم کو یاد آئے کسی وجہ سے کہ یار یہ فلاں فلاں پودا ہے، ہم نے یہ رکھا تھا، آج زمین پر وہ پورے پودے کیا ہو گئے، ختم ہو گئے، اس طرح کا پودا آج بھی کوئی ہے کیا، یا کوئی سائنٹسٹ ہے اس کو لگا کہ یار آج سے کسی زمانے میں یہ فلاں فلاں پودا ہوتا تھا، اب وہ یہاں سے نکلے گا، پھر وہ اس جگہ پہ جائے گا، پھر ڈھونڈے گا، کرے گا،
تو اس میں تو اس کا بہت زیادہ کیا ہو جائے گا، وقت ضائع ہو جائے گا، پیسہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو اب اس کنڈیشن کے لیے کہ اگر فیوچر وے میں، اگر مستقبل میں کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے تو کسی اور پرسن کو وہاں آنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ اس کا نمونہ آلریڈی ہماری میں کیا رہے، موجود رہے، تاکہ وہ آسانی سے اس کی سسٹمیٹکس، درجہ بندی یا ٹیکسونومی کا کیا کر سکے، مطالعہ۔ کیوں مطالعہ کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ایک نیا اسپیشیز ملو اور اس کے ساتھ وہ کیا کرے گا، کمپیئر کرے گا، اگر اس کے جیسی سملیرٹی دکھیں گی تو آپ وہ بولیں گے کہ نہیں یہ آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ ہے، اور اگر الگ ملیں گی تو وہ ایک اور نئی اسپیشیز ہے، یعنی ایک نیا جاندار ہے یا نیا پودا ہے جو اس کو ملا رہے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس اسٹڈی کے لیے ہمارے پاس سیمپل رکھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ تو کچھ حالات میں یہ نمونے مستقبل میں کیا ہوتے ہیں، مطالعے کے لیے محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ نا ماہرین حیاتیات کیا کرتے ہیں، ان نمونوں کو، معلومات کو جمع اور محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ ضابطے بنائے ہیں اور کچھ ٹیکنیکس بنائی ہیں۔ ان ٹیکنیکس کو، ان میں سے کچھ کا بیان نیچے کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو ان میں کیا ہو، معاون کے استعمال کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یعنی ہمارے لیے یہ اس لیے مطالعہ کرنا ضروری ہے تاکہ کل کو اگر فیوچر میں آپ لوگ بھی کوئی اچھے سائنٹسٹ، ڈاکٹر، ریسرچ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم رہے کہ اگر کسی نیو اسپیشیز کا میرے کو مطالعہ کرنا ہے تو میں کیا کروں گا، اس کے لیے میرے کو کون کون سے طریقے استعمال کرنا پڑے گا، وہ ٹیکنیکس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ نا سب سے پہلی جو ٹیکنیک ہے اس کو بولا جاتا ہے ہربیریم۔ کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ ہربیریم۔ ہربیریم ہے نا، ہرب، ہرب کہاں جاتا ہے، جھاڑیوں کو یا پودوں کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہربیریم کیا ہوتے ہیں؟ ہربیریم یہ جمع کیے ہوئے پودوں کے نمونوں کا مخزن یا اسٹور ہاؤس ہے۔ ہربیریم کیا ہے؟ ہربیریم جیسا ہمارے پاس دکان ہوتی ہے کرانہ، وہاں پر سارا سامان ملے گا، ویسا ہربیریم ایک اسٹور ہاؤس ہے، ایک خزانہ ہے۔ کس کا خزانہ ہے؟ یہ پودوں کا خزانہ ہے۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں، جو بھی نئی اسپیشیز ہم کو ملے گی یا جو بھی پودوں کی قسم ہم کو ملے گی، اس قسم کو ہم کیا کر دیں گے، اسٹور، جمع، محفوظ کر لیں گے، اور جس جگہ پر اس کو محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے، ہربیریم، ٹھیک ہے، جو سکھا کر، دبا کر، کاغذوں پر محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے۔ یعنی ہربیریم جب ہم بناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ جو پودا ہے پہلے اس کو سکھاتے ہیں، سکھانے سے کیا ہوگا، سکھانے سے یہ ہوگا کہ اب اس پودے کے اندر جتنے بھی باڈی پارٹس تھے اس کے، وہ جیسے کہ ویسے ہو جائیں گے۔ پھر اس کو دبا کر، پریس کر کے، تاکہ ہم اس کو آسانی سے کیا کر سکیں، ہمارے پاس جو پیپر ہے اس کے اوپر کیا کر دیں گے، اس کو چپکا کر رکھیں گے۔ تیسرا کہ اس کو ہم کیا کریں گے، کاغذوں کے اوپر محفوظ کریں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ پودا گم ہو گیا تو اس کی ڈرائنگ ہمارے کام آئے گی کہ یہ پودا تھا، یہ لیف تھا، یہ لیف کا شیپ اس طرح کا تھا۔ تو اس طرح سے ہم اس کا کیا بناتے ہیں، ہربیریم۔ تو ہربیریم بیسیکلی یاد رکھنا کہ یہ کیا ہے، پودوں کا کیا ہے، یہ خزانہ، اس کے لیے یہاں پر کیا بولا ہے، مخزن، اور کیا ہے، اسٹور ہاؤس۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نمونے ہوتے ہیں، یعنی جو پودے ہم نے جمع کیے، یہ عالمی سطح پر کیا ہوگے، تسلیم شدہ جو نظام ہے، جو درجہ بندی ہے، اس کے مطابق اس کو کیا کر کے رکھا جائے گا، وہاں پر ترتیب وار رکھا جائے گا۔ یعنی جیسے لائبریری ہے، لائبریری میں بہت ساری کتابیں رکھی ہیں، اب آپ لائبریری میں گئے، آپ نے بولا کہ یار میرے کو جو کتاب کی اسٹڈی کرنا ہے وہ اسلام کی تاریخ سے ریلیٹڈ کرنا ہے، یا آپ نے بولا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو میرے کو دیکھنا ہے، یا آپ نے کہا کہ میرے کو زکوٰۃ کے مسائل دیکھنا ہے۔ تو اب آپ اس لائبریری میں گئے اور لائبریرین نے آپ کو بولا کہ وہ وہاں پر کتابوں کا ڈھیر ہے، جا کے دیکھو، تو آپ تو مشکل میں پھنس جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ کو کئی ساری، اگر ہزاروں کتابیں تو ہزاروں کتابوں میں سے اس کو کیا کرنا ہے، تلاش کر کے نکالنا ہے، ڈھونڈ کے نکالنا ہے۔ تو بہتر کیا رہتا، بہتر یہ رہتا کہ وہ سیرت کی کتابیں الگ رکھتا، بہتر یہ ہوتا کہ وہ زکوٰۃ کی کتابیں الگ رکھتا، بہتر یہ ہوتا کہ وہ اسلامی تاریخ کی کتابیں الگ رکھتا، تاکہ ہر آنے والے بندے کو جب بھی کسی چیز کی سسٹمیٹک اسٹڈی کرنا تو وہ آسانی سے اس کو کیا ہو جائے، مل جائے۔ اس لیے درجہ بندی کے حساب سے اس ہربیریم میں، اس اسٹور ہاؤس میں کیا کرنا پڑے گا، ان پودوں کے نمونوں کو رکھا جاتا ہے، تو اس کو کیا بولا جاتا ہے، ہربیریم۔ پھر ایک اور بات یاد رکھنا ہے کہ جتنے بھی پودوں کے نمونے ہیں ان کو ہربیریم شیٹ، ہربیریم شیٹ کا مطلب ہوتا ہے پیپر، اس کے ساتھ کیا رکھا جاتا ہے، متعلق کیے گئے، متعلق کیے گئے مطلب چپکائے گئے،
اور اس کے بعد اس کے اوپر ذکر کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے. ذکر اور بیان کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر بولنے کا مطلب ہے کہ اس کی لیبلنگ کی جاتی ہے. یہ لیف ہے، یہ روٹ ہے، یہ شوٹ ہے، یہ جڑ ہے، یہ تنا ہے، اس طرح سے اس کو لیبل کیا جائے گا. تو اس کو بولا جا رہا ہے، اس کے معاملے میں اس کا وہاں ذکر ہوگا، اس کے معاملے میں وہاں پر اس کی ڈیٹیل رہے گی، بیان رہے گا، تاکہ مستقبل میں اس کا استعمال کیا ہو جائے؟ آسان. اور جو بھی بندہ ہے اس کو آسانی سے کیا مل جائے؟ معلومات. اس لیے وہاں پر کیا پڑھنا پڑے گا؟ جو بھی ہربیریم شیٹ رہے گی، اس ہربیریم شیٹ کے اوپر جو بھی پودا رہے گا، اس پودے کے متعلق ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ لیبل کرنا پڑے گا، ذکر کرنا پڑے گا کہ فار ایگزامپل یہ پتا ہے، فار ایگزامپل یہ تنا ہے، فار ایگزامپل یہ اس کی جڑ ہے، تاکہ آنے والے پرسن کو معلوم رہے کہ اس کا پتا دکھتا کیسا ہے، جڑ دکھتی کیسی ہے، تنا دکھتا کیسا ہے. بات کلیئر ہوئی؟ پھر ایک اور چیز کہ جتنے بھی ہربیریم ہوں گے، جو ہربیریم شیٹ ہے اس پر ایک پرچی لگا دیں گے. یعنی یہاں پر ہم اس طرح سے کیا لگا دیں گے؟ پرچی لگا دیں گے. اب اس پرچی پہ کیا کیا رہے گا؟ اس میں دیگر معلومات رہیں گی. کون کون سی دیگر معلومات رہیں گی؟ جیسے اس کو جمع کرنے کی تاریخ، کس کو کب جمع کیا گیا تھا، 2023 میں کرے تھے یا 2000 میں کرے تھے یا 1995 میں کیا تھا یا 1989 میں کیا تھا یا 1947 میں کیا تھا، کب اس کو جمع کرے تھے، اس کی تاریخ ہو. پھر وقوع کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت ٹائم کیا ہو رہا تھا جس وقت اس کو جمع کر کے رکھا گیا تھا. پھر اس کے علاوہ اس کے اوپر اس کا انگریزی نام لکھا جائے گا، اس کے علاوہ اس کا مقام لکھا جائے گا کہ یہ فلاں فلاں سیمپل ہے، یہ نمونہ یہ اورنگ آباد سے لیا گیا تھا. اورنگ آباد میں کہاں سے لیا گیا؟ تو آزاد کالج کے کیمپس سے لیا گیا تھا یا بامو یونیورسٹی کے کیمپس سے لیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نباتی نام یعنی اس کا سائنٹیفک نیم، اسی طرح سے اس کی فیملی، پھر جمع کرنے والے کا نام وغیرہ وہاں پر کیا رہے گا؟ درج رہے گا، تاکہ وہاں پر کیا ہو؟ ٹیکسونومی کا جب مطالعہ کیا جائے تو اس میں ہربیریم سے کیا مل سکے؟ اکثر مدد. یعنی اس بندے کو دوبارہ کوئی نئی اسٹڈی کرنے کا موقع یا کوئی پریشانی نہ ہو. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طرح سے یہ پورا کیا کیا جائے گا؟ اسٹڈی کی جائے گی. تو اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ ہربیریم. یہاں پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کوئی ہے ایسا جس کو بات نہیں سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. یہاں پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ ٹھیک ہے. ناؤ 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 اس کے بعد اس سے آگے ہم بڑھ رہے ہیں، وہ ہے بوٹانیکل گارڈن. تو اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکسونومیکل ایڈ ہے، ٹیکسونومیکل ایڈ میں جو دوسرا نام آتا ہے وہ ہوتا ہے بوٹانیکل گارڈن. یعنی ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ جو نو ہے، جو اسپیشیز ہے، ان کے نمونے لیں گے اور ان کے نمونے ہم کیا کریں گے؟ مخصوص باغات میں کیا کریں گے؟ مخصوص باغات کے حوالے کر دیں گے اور ان کو ہم حوالے کے طور پر کیا کریں گے؟ استعمال. حوالہ جب بولا جاتا ہے تو حوالے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حوالے کا مطلب ہوتا ہے ریفرنس. کیا ہوتا ہے؟ ریفرنس. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ فار ایگزامپل جو فار ایگزامپل پنجاب ہے، پنجاب میں کوئی پودا ہے، اب ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس کو جا کے وہاں دیکھنے کی. یا کوئی پودا ہے جو جرمنی میں گرو ہوتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کیا کریں گے؟ اس پودے کو وہاں سے لائیں گے اور فار ایگزامپل اورنگ آباد کے اندر آپ نے ایک گارڈن بنایا ہوا ہے جس کو آپ نے نام دیا بوٹانیکل گارڈن. اب اس پودے کو آپ نے وہاں پر گرو کر دیا. اب جو بھی پرسن رہے گا جس کو آپ کو بتانا ہے کہ دیکھو جرمنی میں یہ ایسا ایسا پودا ہوتا ہے، تو وہ پودا آپ کے لیے کیا بن گیا؟ حوالہ. کیا بن گیا؟ وہ ریفرنس. تو مختلف انواع کے جتنے بھی پودے ان کو کیا کرایا جاتا ہے؟ باغات میں اگائے جاتے ہیں. پھر یہ آگے چل کے کیا کریں گے؟ پودوں کی شناخت کے لیے کیا ہوں گے؟ استعمال ہوتے ہیں. اور ہر پودے پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک پرچی چسپاں کر دیتے ہیں.
تاکہ ہم کو اس کا کیا معلوم رہے، نام، اس کی معلومات، ساری چیزیں جس پر اس کی سائنسی نباتاتی نام فیملی کیا ہوتی ہے، درج ہوتی ہے. جیسے کیو میں یعنی جو برطانیہ ہے وہاں پر ایک بوٹینیکل گارڈن ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. کیوں مطلب کہاں پر آتا ہے، برطانیہ مطلب انگلینڈ میں ایک بوٹینیکل گارڈن ہے. اسی طرح سے ہندوستان میں کون ہے، انڈین بوٹینیکل گارڈن. اور یہ انڈین بوٹینیکل گارڈن انڈیا میں کہاں پر ہے، ہاوڑا بولے تو بنگال. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نیشنل بوٹینیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو کہ کہاں پر موجود ہے، لکھنؤ. یعنی اگین کس کی بات ہو رہی ہے، ہندوستان. تو اس طرح سے یاد رکھنا ہے یہ سب کون ہے، مشہور نباتیاتی باغات. مشہور نباتیاتی باغات کا مطلب کون ہے، بوٹینیکل گارڈن. یاد رہے گا. تو بوٹینیکل گارڈن بنا کے ہم ان کو رکھیں گے، یا پھر ہم کیا بنائیں گے، ہربیریم. اسی طرح سے یہ تو ہو گیا پودوں کا معاملہ. اب پودوں کے بعد کس کی بات آ رہی ہے، پودوں کے بعد بات آ رہی ہے اینیملز کی. کس کی بات آ رہی ہے، اینیملز کی، یعنی جانوروں کے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، میوزیم بنائے جاتے ہیں. کیا بنائے جاتے ہیں، میوزیم. اور ان میوزیم میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم میوزیم کے اندر، عجائب گھر کے اندر حیاتیاتی عجائب گھر بناتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں بایولوجیکل میوزیم. اور ان بایولوجیکل میوزیم کا استعمال ہم عموماً کس کے لیے کرتے ہیں، تعلیمی اداروں کے لیے، جیسے اسکول ہے، کالجز ہے، تاکہ بچوں کو ہم کیا کر سکے، بتا ہی سکے. تو اس میوزیم میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میوزیم میں ہم جو بھی جانور ہے، جو بھی پودا ہے، اس کا زندہ سیمپل لاتے ہیں، مردہ نہیں. ہربیریم میں مردہ تھا، کیونکہ اس کو پہلے کیا کرنا ہے، سکھانا ہے، سکھا کر اس کو کیا کرنا ہے، چپکانا ہے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. یہاں پر ہم کیا کریں گے، زندہ جانور کو لائیں گے، زندہ پودے کو لائیں گے، اور اس زندہ پودے کو کیا کریں گے، میوزیم میں رکھیں گے. تو ہم یہی کہتے ہیں یہاں پر جو بھی پودے اور جو جانور ہیں ان کے نمونوں کی کیا کی جائے گی، نمائش. اور حوالے کے لیے ان کا کیا کیا جائے گا، استعمال. فار ایگزامپل کسی کو نیا پودا ملا تو وہ جا کے اس کے ساتھ اس کو کیا کرے گا، میچ کرے گا، کمپیئر کرے گا، دیکھیں گا کہ اس کے اندر کتنی مشابہت ہے اور کتنا فرق ہے. اس طرح سے کام ہوگا. پھر نمونوں کو مرتبان کا مطلب یہاں پر کیا ہے، مرتبان کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر جار، یعنی ڈبا. اس میں کیا کرے گی، گرو کرے گی. تو پودا ہے تو اس کو اس مرتبے میں، اس مرتبان میں، اس جار میں گرو کر کے رکھا جائے گا، تاکہ اس کو کیا کر سکے، حفاظتی رکھ سکے. اور حفاظتی محلول میں کیا کرے گا، اس کو رکھا جائے گا. عام طور پہ آپ نے کالجز کی لیب میں دیکھا ہوگا پودے رہتے ہیں جو ایک لکوڈ کے اندر، پانی کے اندر. کیوں، تاکہ اس کی کیا ہو سکے، حفاظت. پھر اسی طرح سے پودے اور جانوروں کے نمونوں کو کیا کرے گا، سکھا کر بھی کیا کیا جا سکتا ہے، محفوظ کیا جا سکتا ہے. پھر حشرات الارض کی بات کر رہے ہیں، یعنی کس کی بات کر رہے ہیں، انسیکٹس کو جمع کر کے رکھا جا سکتا ہے. ان کو جمع کرنے کے لیے ان کو مار کر بھی رکھ سکتے ہیں، یا پھر ان کو کیا کر سکتے ہیں، پین. تو آپ نے کیا کیا، بہت سارے انسیکٹس لے کر آئے اور ان کے لیے ایک کیا بنایا، بورڈ بنایا، اور اس بورڈ کے اوپر پن کے ذریعے ان کو کیا کر دیا، چپکا کے رکھ دیا. یا پھر ہم ان کو کیا کر سکتے ہیں، مخصوص ڈبوں میں بھی کیا کر سکتے ہیں، محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم کیا کریں گے، ہم ہمارے پاس بہت سارے جانوروں کو کیا کریں گے، پریزرو کریں گے، محفوظ کریں گے. اور ان کو محفوظ کرنے کا مقصد کیا ہے، محفوظ کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ گارڈن بنانے کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جانوروں کی جو اسپیشیز ہے، جو نمبر ہے، ان کی جو قسمیں ہیں، یہ ہمارے پاس باقی ہے اور ہم ان کا آسانی سے کیا کر سکے، مطالعہ کر سکے. ٹھیک ہے نا. اس میں لاسٹ بات یاد رکھنا ہے، کس کی بات چل رہی ہے، ہماری میوزیم کی. تو بڑے جو جانور ہوتے ہیں جیسے کہ پرندے ہو گئے، پستانیوں کی بات کر رہے ہیں، تو ان کی کھال میں روئی وغیرہ بھر کر ان کو کیا کر کے رکھا جائے گا، محفوظ کر کے رکھا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو بڑے جانور ہیں ان کے ڈھانچوں کا بھی کیا کیا جائے گا، ذخیرہ. اور ان کا جو ڈھانچوں کا ذخیرہ ہوتا ہے عام طور پہ جیسے ڈائناسور، تو ڈائناسور کا آج ہمارے پاس کیا باقی ہے، کیا باقی ہے، ڈائناسور کا ڈھانچہ باقی ہے. اسی ڈھانچے کی بنیاد پر ہم بولتے ہیں کہ یہ جانور کسی زمانے میں ایسا رہا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ کیوں پاسبل ہوا، اس لیے پاسبل ہوا کیونکہ ہم نے ایک میوزیم بنایا ہے، ایک گھر بنایا ہے، اور وہاں پر ہم نے اس جانور کے باقیات کو لا کے رکھا ہوا ہے. اور ان باقیات کو دیکھ کر ہم بولتے ہیں کہ کسی زمانے میں اس طرح کے جانور رہے ہوگے. تو اس سے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر ریڑھ کی ہڈی ہے تو اس کا مطلب یہ کارڈیڈ ہے، اگر یہ دودھ دینے والا ہے تو اس کا مطلب یہ میمل ہے. اس طرح سے ہم ان کا کیا کرتے ہیں،
आइडेंटिफिकेशन करते हैं। नाउ लास्ट आखिरी बात है बिलाल मियाँ, 5 मिनट बस। हाँ ठीक है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है चिड़ियाघर। साथ में कौन अब्बा आए हुए हैं तो बिठाए उनको, चेयर दे दो ना एक, है ना, बाहर चेयर है बहुत सारी, उसमें से एक चेयर दे दो। नाउ जूलॉजिकल पार्क, किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन वालों में किसी को डाउट है? जुनैद, हसन, अरसलान, बात क्लियर हो रही है? ठीक। नाउ नाउ अब हम बात कर रहे हैं चिड़ियाघर। चिड़ियाघर या जिसको हम क्या कहते हैं जूलॉजिकल पार्क। जैसे हमने बॉटनिकल पार्क की बात की नबातात के लिए, वैसे ही यहाँ जूलॉजिकल पार्क होता है। इन पार्कों में हम क्या करते हैं, जिंदा जानवरों को लाया जाता है। और जिंदा जानवरों को उनके कहां से लाया जाता है? जंगली महलात। जंगली महलात मतलब जंगल से, उनके रहने की जगह से लाया जाता है। और उनको फिर हम उनको क्या करते हैं, महफूज करके रखते हैं। उसको क्या बोला जाता है? जूलॉजिकल पार्क। इससे हमको क्या होता है? इससे हमको इनकी ग़िज़ाई आदात, जूलॉजिकल पार्क में अगर हम जाएंगे तो उस एनिमल का ग़िज़ा क्या है, डाइट क्या है, वो खाता क्या है, इसका हमको मुताला करना आसान होगा। इसी तरह से उसका तर्ज अमल क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारता है, इसी तरह से उसके सुलूक की हमारे को क्या होगी, मालूमात होगी। तो आमतौर पर जूलॉजिकल पार्क की मदद से कुछ जानवर, जैसा हम ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास शेर कम हो रहे हैं, तो शेर अगर खुदा ना खास्ता पूरी तरह से खत्म हो गए, तो जो शेर हमारे जूलॉजिकल पार्क में रखे हुए, उनका इस्तेमाल करके हमारी मुस्तकबिल में जनरेशन क्या कर सकती है, मुताला कर सकती है, समझ सकती है। फिर चिड़ियाघर के तमाम जानवरों को हत्तल अमकान इनकी कुदरती माहौल क्या किया जाता है, मुहैया कराने की कोशिश किया जाती है। इसलिए इस चैप्टर में तो हम बहुत कम बात कर रहे हैं। इसका जो आखिरी चैप्टर रहेगा जहां पर हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि किस तरह के जूलॉजिकल पार्क इंडिया के अंदर बनाए गए हैं। अलग अलग जगह पर जूलॉजिकल पार्क बनाए गए हैं ताकि जो जानवर है वो क्या रहे, अपनी कुदरती माहौल में क्या रहे, महफूज। इसलिए जैसा अगर हम यहाँ से गौशाला जाएंगे तो गौशाला में आप किसी जानवर को नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि वो उनका कुदरती माहौल है, उनको वहां डिस्टर्ब नहीं किया जाए। इस तरह से हमने वहां पर क्या करें, जूलॉजिकल पार्क बनाए वहां पर अब कोई किसी को, किसी भी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्यों नहीं पहुंचा सकते? अगर वो जानवरों को नुकसान पहुंचाया और अगर उनके नंबर कम हो गए तो हमारी जमीन से क्या खत्म हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी। अलग अलग किस्म के जानवर क्या होने शुरू हो जाएंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे। नाउ बच्चे इन पार्कों में जाना पसंद करते हैं जिन्हें हम अमूमन क्या कहते हैं, जू कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि जब हम दर्जा बंदी करते हैं तो उस दर्जा बंदी के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, जानवरों के सैंपल की जरूरत पड़ती है, जानवरों के नमूने की जरूरत पड़ती है। और वो नमूने आसानी से हमको कहाँ मिल रहे हैं, जूलॉजिकल पार्क में, बॉटनिकल पार्क में, म्यूजियम में और हर्बेरियम। ठीक है, लास्ट अब यहां पर एक चीज याद रखना है जिसको कहा जाता है कलीद, या उसको कहा जाता है की। कलीद बेसिकली क्या होती है? कलीद जब हम टेक्सोनॉमी का मुताला करते हैं तो ये जो कलीद होती है, ये कलीद हमको क्या करती है, मदद देती है। किस मामले में मदद देती है? ये कलीद हमको मदद करती है एक जरिए की, एक पॉइंट की, एक क्लू की, कि ये पौधा है या जानवर है, या ये पौधे से मुशाबिह शो कर रहा है या पौधे से गैर मुशाबिह शो कर रहा है, या ये जानवर से मुशाबिह शो कर रहा है या जानवर से गैर मुशाबिहत है। इस बुनियाद पर आगे चल के हमारे लिए क्या आसान हो गया, शनाख्त। और फिर हम उसको क्या कर देंगे, हम बोलेंगे कि ये जो जानवर हमको मिला है या ये जो जानदार हमको मिला है, ये जानदार पौधा है या जानवर है, एनिमल है या प्लांट है। तो वो की हमको दिखाएगा ना। हो कलीद जो होती है उमूमन मुतजाद खुसूसियात पर मुश्तमिल होती है और आमतौर पर जोड़ों में होती है। कलीद मुतजाद होती है। मुतजाद का मतलब क्या हो, अपोजिट कैरेक्टर को बताएगा। अपोजिट कैरेक्टर का मतलब क्या है कि ये जो आपको जानदार मिला, ये जानदार दूसरे से अलग क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक जगह पे नहीं रहता, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर लीफ नहीं आते, पत्ते नहीं आते। तो इसका अपोजिट जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे माइंड में खुद ब खुद आता है कि ये किससे रिलेटेड है, एनिमल से, ये पौधे से रिलेटेड
اگر یہ پودے سے ریلیٹڈ ہوتا تو ایک ہی جگہ رہتا اور اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ اس طرح سے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں جن کو کیا بولا جاتا ہے؟ کوپلیٹس. کیا بولا جاتا ہے؟ کوپلیٹس. کپل مطلب دو. تو اس طرح سے یہاں پر کیا جاتا ہے؟ جوڑوں میں ان کے کی کو رکھا جاتا ہے. کلید جو کی ہوتی ہے دو متضاد خصوصیات کے درمیان کسی ایک کا کیا کرواتی ہے؟ انتخاب. آپ کے پاس آ گیا، آپ کے پاس پلانٹ بھی ہے، آپ کے پاس اینیمل بھی ہے، تو دونوں میں سے کوئی ایک خصوصیات جو اس جانور میں ہوگی، اس جاندار میں ہوگی، اس بنیاد پر آپ اس کو بولیں گے یا تو وہ اینیمل ہے یا تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو وہ کی بتائیں گے. لہٰذا کسی ایک خصوصیت کو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ قبول کرنا پڑے گا، اور دوسرے کو ہم کیا کر دیں گے؟ خارج. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کلید یا کی ہر بیان کو کیا کرتی ہے؟ لیڈ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ طے کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ طے کرے گا. جیسا آپ کسی جگہ پہ گھومنے کے لیے گئے، گھومنے کے بعد آپ نے دیکھے کہ وہاں پر ایک جانور ہے اور ایک دم سب سے ہٹ کر ہے وہ جانور. آپ نے اس سے پہلے کبھی وہ جانور کو دیکھا نہیں، تو آپ اس کو جیسے ہی دیکھیں گے تو آپ بولیں گے کہ یہ اینیمل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، بھاگ رہا ہے. لیکن آپ بولیں گے کہ یار یہ گلیری بھی نہیں ہے، نہ یہ چوہا ہے، نہ یہ منگوس ہے، یہ تو کچھ عجیب ہی دکھ رہا ہے، اس کی بناوٹ الگ ہے، اس کا چہرہ الگ ہے. لیکن آپ کو ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ ایک جگہ نہیں بیٹھا ہے، بلکہ ایک جگہ سے یہ گرین کلر کا نہیں ہے، ہرے کلر کا نہیں ہے. تو آپ بولیں گے کہ اس کی تو اوپر بال ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کون سے فائلم کا ممبر ہے؟ اینیمیلیا. لیکن اس کی ڈیٹیل اسٹڈی کرنے کے لیے کہ اب میمل ہے یا نہیں ہے، یہ کارنیوور ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو اس کی ڈیٹیل اسٹڈی کرنے کے لیے اس کو کہاں لانا پڑے گا؟ لیب. لیکن آپ کو اس نے ایک کلو دے دیا، ایک کی نے آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا کہ یہ کون ہے، یہ پودا ہے یا جانور ہے. تو اس طرح سے کی کیا کرتی ہے؟ ہم کو لیڈ کرتی ہے، ہم کو بتاتی ہے کہ یہ کس درجے میں یا کس کیٹیگری میں یا کس ٹیکزا میں رکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. ہر ٹیکزانومک زمرے جیسے فیملی، جینس اور نو کی شناخت کے لیے ہم کیا کریں گے؟ علیحدہ ٹیکزانومک کلید کا کیا کریں گے؟ استعمال کریں گے. ہم کو اگر اسپیشیز دیکھنا ہے تو اسپیشیز لیول پہ کی الگ رہے گی، جینس لیول پہ الگ رہے گی، فیملی لیول پہ الگ رہیں گے. جیسا ہم نے کہا کہ پینتھیرا بڑی بلیاں ہے، بڑی بلیوں کے لیے ایک کلید رہے گی. فار ایگزامپل ایک کلید یہ ہے کہ ان سب کے جلد کا جو کلر ہے وہ یلو ہونا چاہیے، تو یہ ایک کلید ہے. پھر دوسرا ہے کہ سب نے گوشت کھانا چاہیے، یہ دوسری کلید ہے جس کی بنیاد پر آپ اس کو کہا رکھیں گے آرڈر میں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر اس کے بعد کلاس کہ یہ سب نے دودھ دینا ہے، تو یہ دودھ دیتا ہے کیا؟ اگر دودھ دیتا ہے تو ہم رکھ دیں گے کلاس میمل میں. ٹھیک ہے. اس طرح سے اگر اس کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے تو ہم رکھ دیں گے اس کو فائلم میں. اس طرح سے ہم اس کو کیا کرتے ہیں آگے؟ کیٹیگری. ناؤ پھر ہم اس کو کہتے ہیں فلورا. مینول دیٹ از کتابچہ. مونوگراف یعنی چھوٹی چھوٹی ڈائیگرام. کیٹالاگ یعنی ان کی جو فوٹو ہے. اسی طرح سے دیگر ذرائع سے ہم کیا کریں گے؟ اس کو اس کی معلومات اخذ کریں گے اور اس کو بیان کو کیا کریں گے؟ قلم بند کریں گے یعنی لکھیں گے. یعنی ہم جب کلید کی بات کرتے ہیں، کی بات کرتے ہیں، تو اس کی اسٹڈی جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس رہے گا فلورا. مینول آف فلورا. فلورا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پودوں سے ریلیٹڈ کتابچہ. اس پودوں سے ریلیٹڈ کتابچے کو ہم دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یار اس کا پتا یہ والے پلانٹ سے ملتا ہے، یہ پلانٹ اس فائلم کا ممبر ہے، یہ اس کا آرڈر ہے، یہ اس کی فیملی، اس کی. تو آپ بولیں گے کہ اچھا یہ اس سے ملتا جلتا ہے، اس کا مطلب یہ اسی کا ممبر ہے، اسی کا ساتھی ہے، کیونکہ یہ کیا شو کر رہا ہے؟ مشابہت، سملیرٹی. کلیئر. اسی طرح سے مونوگراف کا ہم استعمال کریں گے کہ کسی زمانے میں کسی نے اس کی ڈائیگرام بنایا تھا، ابھی ہم کو اس کی فلورا سے ریلیٹڈ انفارمیشن نہیں مل رہی ہے، اس کی ڈائیگرام مل گئی. ہم نے دیکھا کہ اس کی ڈائیگرام دوسرے کسی اور پودے جو پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے اس کی ڈائیگرام سے متعلق دکھ رہی ہے، تو ہم بولیں گے کہ 100% یہ وہی اسپیشیز ہے، یہ وہی پودا ہے، یہ وہی جانور ہے. اور آپ بولیں گے کہ یہ فلاں فلاں کلاس سے، فلاں فلاں آرڈر سے، فلاں فلاں فیملی سے مشابہت کرتا ہے، یعنی اس سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا مطلب یہ اس کا کیا ہے؟ ممبر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کیٹالاگ. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم دیگر ذرائع کا استعمال کریں گے اور اس کی جگہ ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس سے متعلق جو بھی انفارمیشن ہے اس کو لکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ صحیح شناخت میں ہماری کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں. فلورا کس کو کہتے ہیں؟ فلورا ایسی کتاب ہے جو کسی خطے کے پودے کے محل وقوع اور درجہ بندی کے بارے میں ہم کو کیا دیتی ہے؟ معلومات.
یعنی فار ایگزامپل ہم بول رہے ہیں کہ فلورا آف امریکہ، فلورا آف انڈیا، فلورا آف اورنگ آباد، فلورا آف جاپان، تو وہ فلورا جو ہوتا ہے وہ اسپیسیفک ایریا کے معاملے میں نالج دے گا. جب فار ایگزامپل ابھی میں نے کوئی پودا لیا، اب وہ پودا میرے کو اورنگ آباد میں ملا، تو میں جا کے اس کو ممبئی میں تھوڑی ڈھونڈوں گا. اس جیسے پودے اورنگ آباد کی کس کس علاقے میں یہ میرے کو معلوم کرنا ہے. لیکن میرے لیے یہ ممکن ہے کہ میں ہر اورنگ آباد کے چپے چپے پہ جاؤں. اس کے بجائے میں یہ کروں گا کہ میں جاؤں گا کسی سائنٹیفک لیب میں اور ان کو بولوں گا کہ یار یہ دیکھو یہ پودا میرے کو ملا ہے، اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ کے پاس کیا ہے کیا؟ وہ بولیں گے کہ ہاں یہ دیکھیے یہ ہمارے پاس یہ بک ہے، اس بک کے اندر آپ تلاش کر لیجئے. اس کو بولا جاتا ہے فلورا. یاد رہے گا نا. یہ کسی خطے میں پائے جانے والے پودے کی کیا ہوگی؟ نوع کی فہرست کو کیا کرتا ہے؟ مہیا کرتا ہے. تو کتابچہ جو ہے وہ ہم کو کیا دے رہا ہے؟ وہ معلومات کیا کر رہا ہے؟ فراہم کر رہا ہے. اور وہ معلومات جو ہے وہ کسی پرٹیکولر خطے کی نوع کی شناخت میں ہماری کیا کرے گی؟ مدد. اور اسی طرح سے وہ ہم کا کیا بتائیں گی؟ نام. اب اگر فار ایگزامپل اس بک میں اس جیسا کوئی پودا پہلے سے موجود ہے ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ ایک نیو اسپیشیز. یعنی ہماری کیا ہے؟ ڈسکوری. یعنی ہماری ایک نئی طرح کی کھوج ہے. اور اگر یہ ہماری نئی کھوج ہے تو پھر ہم اس کا کیا کریں گے؟ اس کا ہم مطالعہ کریں گے اور ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ابھی بھی کوئی ایک اسپیشیز ہے جو دنیا کو آج تک معلوم نہیں تھا. تو اس طرح سے درجہ بندی کی جاتی ہے. تو مونوگراف جو ہوتا ہے، مونوگراف میں کسی ایک ٹیکسون کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی جاتی ہے. دیکھیں اب یہاں تین الگ الگ لفظ ہیں. ایک بات ہوئی فلورا، دوسری بات کس سے ریلیٹڈ ہو رہی ہے؟ مونوگراف. تو فلورا کیا ہے انہوں نے یہاں بتایا. ہمیشہ فلورا ایک خطے سے متعلق انفارمیشن دیتا ہے. دوسرا مونوگراف کس سے متعلق انفارمیشن دیتا ہے؟ ٹیکزا. وہ ٹیکزا اسپیشیز بھی ہو سکتا ہے، جینس بھی ہو سکتا ہے، فیملی بھی ہو سکتا ہے، آرڈر بھی ہو سکتا ہے، فائلم بھی ہو سکتا ہے، کنگڈم. لیکن اس کے معاملے میں جو معلومات رہیں گی وہ ایگزام میں کوشچن پوچھا گیا تھا، یہاں سے سمپل پوچھا تھا کہ مونوگراف کیا کرتا ہے. مونوگراف یاد رکھنا ہے کہ کس کے معاملے میں معلومات دیتا ہے؟ ٹیکسون، ٹیکزا. اور ہمارے پاس ٹیکزا کتنے ہیں؟ گن کر: اسپیشیز، جینس، فیملی، آرڈر، کلاس، فائلم، کنگڈم. 7 اسٹیجز پہ ہم کو معلومات ملتی ہے. اور وہ ڈیٹیل معلومات کون دے گا؟ لیکن اگر خطے کے حساب سے، اسپیسیفک جگہ کے حساب سے بات کرنا ہے تو وہ کون دے گا؟ فلورا. ٹھیک ہے. اور کیٹالاگ جو رہے گا، یہ کیٹالاگ کیا کرے گا؟ یہ کیٹالاگ ہم کو آئیڈیا دے گا پورے دنیا کے اندر کتنی طرح کی اسپیشیز جو الگ الگ جگہ پر. جیسا ہمارے پاس ہوتا ہے کیٹالاگ، آپ گئے ہوٹل میں کھانے کے لیے، وہ لا کے ٹیبل پہ رکھتا ہے، کیا رہتا ہے؟ مینو. تو اسی طرح کے اس کو بولتے ہیں کیٹالاگ. کیوں؟ آپ اس میں دیکھیں گے اچھا یہ ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ پورا پروسیس رہتا ہے. تو یہ بنیادی سبق تھا، اس کو گھر بیٹھ کے اور اچھے سے ایک مرتبہ اور مطالعہ کریے. اس میں جہاں جہاں پر آپ کو جو پرابلم آ رہی ہے اس پہ ہم بات کریں گے. آخر میں اس کا خلاصہ ہے. تو میری پرسنل رائے یہ رہے گی کہ گھر پر بیٹھ کے ایک مرتبہ اس خلاصے کو ضرور پڑھیے، اور خلاصے کے پڑھنے کے بعد جہاں پر آپ کو کوئی کوشچن آ رہا ہے، کوئی سوال آ رہا ہے، ہم اس پر ڈسکس کریے. ٹھیک ہے. چلیے دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 منٹ میں 12ویں کی لنک شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک.